अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम यकम रमज़ान मुबारक से एक सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, सिलसिला रमज़ान और रूहानियत, और हमने यकम रमज़ान मुबारक से सूरह इखलास का एक लश्कर शुरू किया, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक कारवां बनाएं सूरत इखलास से रिलेटेड। उसी मौजू को लेके आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सूरह इखलास का ताल्लुक़ हज़रत सैयदना बिलाल से क्या था। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। दूसरी से पाँचवीं क्लास का बच्चा भी आपको अच्छे तरीके से जानता है कि आप मुअज़्ज़िन रसूल हैं और आप वो वाहिद सहाबी रसूल हैं। आपको वो मकाम हासिल है सहाबा में जो बाकी किसी को भी नहीं है, जो अशरा मुबशरा को भी नहीं है, क्योंकि अशरा और मुबशरा के मुताल्लिक़ भी ये नहीं फरमाया गया कि ख़बरदार ये मेरे अहल बैत से हैं। हालांकि बिलाल तो अहल बैत से है तो नहीं, लेकिन एज़ाज़न मोहब्बतन अल्लाह के नबी ने फरमाया ख़बरदार बिलाल मेरी अहल बैत से है। इसी वजह से हज़रत सैयदना बिलाल कहा जाता है। जब आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे या जब आप इस्लाम में दाखिल हो गए लेकिन आपने बज़ाहिर इस्लाम लाने का ऐलान नहीं किया था, और जिस मालिक के पास आप पहले थे तो उमैया बिन खल्फ, तो उसने आप पर इतना जुल्म किया कि वो आपको गरम रेत के ऊपर लिटाता, आपके सीने पे चढ़ जाता और मारता, बेतहाशा तशद्दुद करता, चमड़े के बने हुए कोड़ों से मारता और आपके हाथों और पाँव में कील ठोंस देता और आपको सख्त अज़ियतें देता। अच्छा, ये सारी अज़ियतें सैयदना बिलाल ने सही, लेकिन आपने उफ़ नहीं की, सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ कहा। और वो लफ्ज़ क्या कहा, उसका सूरत इखलास से क्या रिलेटेड है, उसका सूरत इखलास से के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसी पर आज का हमारा ये लेक्चर है। जब हज़रत सैयदना बिलाल को उमैया बिन खल्फ मारता, तशद्दुद करता था, तो आपकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ जारी होता था और वो लफ्ज़ था अहद 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 अहद। मज़े की बात यह है कि ये अहद है क्या। दरअसल कुफ़ार मक्का जो थे वो अल्लाह के नबी से कहते कि तुमने उस रब का तख़य्युल दिया हमें, तुमने हमें उस रब की पूजा की दावत दी जिसके माँ बाप का ही पता नहीं। हम तो उन रब्बों को पूछते हैं जिनके माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, नीचे औलाद भी है, यानी उनका पूरा ख़ानदान है। तो तुम अपने रब का तारुफ दो कि तुम्हारे रब का माँ बाप कौन है, तुम्हारे रब की माज़ल्लाह बीवी बच्चे कौन हैं। तो अल्लाह के नबी, आपको पता है, उस वक्त तक खुद नहीं बोलते जब तक ऊपर से वही ना आए, जब तक रब ना बोले। तो रब फिर बोला, अल्लाह ने क्या कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, ए मोहम्मद आप इनसे कह दीजिए। ये जो कुल है ये इसमें ज़मीर है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सूरह इखलास में सिर्फ तौहीद ही तौहीद है। मैं भी कहता हूँ कि ये सूरह इखलास में खालिसतन तौहीद है, लेकिन कुल किसकी तरफ फिर इशारा है? कुल उसके यार की तरफ इशारा है, कुल उसके महबूब की तरफ इशारा है कि ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए, मैं खुद नहीं कहता, आप फरमा दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद। जो अरबी के सीगे और अरबी की ग्रामर को जानते हैं उनसे पूछिएगा कि कुल क्या है, कुल में ऐसा क्या है, कुल में ज़ाते मोहम्मद है। और मज़े की बात देखें कि रब ने अपनी तौहीद का तारुफ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के थ्रू करवाया कि ऐ मोहम्मद आप इनसे कह दीजिए अहद क्या है। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ने कुल हुवल्लाहु वाहिद नहीं कहा, अहद कहा। हालांकि वाहिद भी तो कह सकते थे ना अल्लाह। अच्छा, वाहिद और अहद में क्या फ़र्क है? जो वाहिद है वो एक है, जो अहद है वो भी बसा औकात लोग इसको एक के ज़ुमरे में लेके आते हैं, लेकिन जो वाहिद का सीगा है वो एक है जो तकसीम किया जा सके, यानी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, यानी एक ऐसा एक कि जिसको तकसीम किया जा सके, जिसकी दर्जाबंदी की जा सके, जिसकी क्लासिफिकेशन की जा सके, जो मज़ीद टुकड़ों में बट सके, उसको वाहिद कहते हैं। और अहद वो एक है, अहद भी एक के ज़ुमरे में ही आता है, लेकिन अहद वो एक है जो तकसीम ना हो सके।
دیکھیں میں ایک کاروبار کر رہا ہوں، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ میں ایک کاروبار کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، آپ میرے ساتھ شراکت کر لیں. تو جو واحد ہے اس کے ساتھ تو شراکت ممکن ہے، لیکن جو عہد ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ شراکت ممکن ہی نہیں ہے. یعنی آپ اس کے ساتھ، میں جی اکیلا ہوں، میں اس کمرے کا، میں اپنے اس روم کا، میں واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں. یہ میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کمرے کا احد مالک ہوں، کیونکہ احد صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. واحد میں تو میاں بیوی بہن بھائی سارے آ جائیں گے، بٹے ہوتے جائیں گے، ایک کی درجہ بندی ہوتی جائے گی، ایک کی تقسیم ہوتی جائے گی. لیکن جو احد ہے اس کی تقسیم ہی نہیں ہوتی. دیکھیں دودھ ہے اور اس میں پانی ملا دیں تو دودھ ایک ایسا لیکوڈ ہے کہ جس کے اندر اگر ہم پانی ملائیں گے تو وہ اس کو اپنے اندر محلول کر لے گا، اس کو اپنے اندر حل کر لے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کو دوسری چیز میں ملائیں تو وہ ملتی ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ سفید رنگ کے اندر کوئی چیز ایسی ملا دیں، یعنی ہم ریت ہے اور ریت میں ہم چینی ملا دیں، کیا وہ آپس میں حل ہوتی ہے؟ نہیں. حل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنا اصل رنگ کھو دے. جیسے ہم نے دودھ میں پانی ملایا تو پانی نے اپنا اصل رنگ کھو کے دودھ والا رنگ اختیار کر لیا، تو اس کو حل ہونا کہیں گے. جو واحد ہے اس میں کچھ نہ کچھ حل بھی ہو سکتا ہے اور اس کی تقسیم بھی ہو سکتی ہے، لیکن احد وہ ہے جس کے اندر کوئی حل ہی نہیں ہو سکتا. جی میں احد ہوں، آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. احد وہ ہے جس میں پارٹنرشپ ہو ہی نہ سکے، جو کسی کے اثر کو قبول ہی نہ کرے، اسے احد کہتے ہیں. اور احد صرف کائنات میں ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے. عبادتوں میں بھی، حکومتوں میں بھی، قدرت میں بھی، طاقت میں بھی، فضیلت میں بھی، مرتبے میں بھی ساری صفات میں وہ احد ہے. اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے میں نے کہا وہ ہے جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں، یعنی کوئی آپشن ہی نہیں ہے. واحد کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ واحد میں آپشن ہے، مل جانے کا، مکس ہو جانے کا، تقسیم ہونے کا، کسی دوسری شکلوں میں آنے کا. احد اللہ نے یوں یوز کیا کیونکہ احد وہ ہے جس کی ہم چاہ کے بھی درجہ بندی کر ہی نہیں سکتے، اس کو احد بولتے ہیں. اور یہی وہ لفظ ہے جو سورہ اخلاص کا خاص راز ہے. پہلا راز سورہ اخلاص کا پہلا راز جو ہے وہ احد میں چھپا ہوا ہے. اور احد وہ لفظ ہے جو سیدنا بلال احد احد کیا کرتے تھے. اور مزے کی بات اور دلچسپ اور عجیب تعجب والی بات یہ ہے کہ جو عہد ہے وہ حروف صوامت میں سے ہے. اب آپ کو یہاں پہ خیال پیدا ہوگا کہ حروف صوامت کیا ہیں. حروف صوامت وہ الفاظ ہیں جن کے اندر نقطہ نہیں ہوتا، اور پوری حروف تہجی سے ہمارا قرآن بنا ہے. اور پوری حروف تہجی کی اگر ہم درجہ بندی کریں تو اس میں ایک قسم بنتی ہے حروف صوامت کی، یعنی وہ حروف جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے. اور وہ حروف کون سے ہیں؟ الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو اور ہا. ہا دو آنکھوں والا. تو یہ کل ٹوٹل 13 حروف ہوئے. ان میں خاص تصرف ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے اندر، محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک خاص لفظی طاقت ہے جو کہ باقیوں کو حاصل نہیں ہے، جو کہ حروف ناطق کہلاتے ہیں. ہم نے لفظ شین لکھا اور اس پہ نقطے نہیں لگائے تو کیا وہ شین پڑھا جائے گا؟ ہرگز بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو شین ہے اس کی خود ذاتی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، وہ نقاط کا محتاج ہے. تو جو حروف نقاط کے محتاج ہیں وہ حروف حروف ناطق کہلاتے ہیں. اور وہ حروف جن کی خود کی ویلیو ہے، جو کسی نقطے کے محتاج نہیں ہے، وہ حروف صوامت کہلاتے ہیں. ان پر ہم آگے چل کے ایک پوری کلاس بنائیں گے، پوری اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے کہ حروف صوامت کیا ہیں اور ہم ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر کون سی لفظی تصرف چھپا ہوا ہے، کون سی ایسی مخفی برقی طاقت چھپی ہوئی ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اپنے اندر وساطت رکھتے ہیں حروف صوامت. حروف صوامت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بظاہر ہمیں کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اور کلمہ کے اندر اللہ نے جتنے حروف رکھے ہیں وہ سارے حروف صوامت ہیں. اور جو عہد ہے وہ بھی حروف صوامت ہے. الف، ہا اور دال، اس عہد پورے لفظ میں کوئی نقطہ نہیں ہے.
تو اس کو محدثین اسم اعظم کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی روحانیت کا پہلا راز جو چھپا ہے وہ احد میں چھپا ہوا ہے. اور آگے چل کے جو میں آپ کو اس کی دعوت کا طریقہ بتاؤں گا اس میں بھی ہم احد پہ تکرار کریں گے کہ اللہ تو احد ہے، تو احد ہے، تو احد ہے، تو جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب ہم کسی چیز کی صفات کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ جب تم اللہ کی ذات کو اس کی صفات کے نام سے پکارو گے تو من دخل الجنہ، تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے. تو جو احد ہے یہ صفات نہیں ہے، یہ اسم ذات ہے، یہ اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے. اور سیدنا بلال جب احد کیا کرتے تھے تو امیہ بن خلف بڑا حیران ہوا اور بڑا پریشان ہوا، اور اس نے سیدنا بلال سے پوچھا کہ اے بلال، جب میں تجھے تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوستا ہوں، تجھے مارتا ہوں، بے حد تجھ پر تشدد کرتا ہوں، تو مسکراتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کے، تو لامکاں کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جب میں تجھے مارنا چھوڑ دیتا ہوں تو پھر تو خاموش ہو جاتا ہے. اس میں ایسا کیا راز چھپا ہے؟ تو سیدنا بلال نے فرمایا، امیہ بن خلف، تو نے میری آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، جب تو مجھے مارتا ہے اور میں احد 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 اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں تو اللہ آسمان پر سے ساری 360 تجلیات کو ہٹا دیتا ہے اور میں رب کا دیدار کرتا ہوں. اور اللہ کے دیدار میں جب میں خود کو گم پاتا ہوں تو مجھے دنیاوی تمام تر تکلیفات، مصائبات اور پریشانیاں بھول جاتی ہیں. تو یہ احد کی ہی برکت تھی، احد کا روحانی تصرف تھا کہ سیدنا بلال زمین پر بیٹھے خود رب کی ذات کا دیدار کیا کرتے تھے. جی ہاں، یہ ممکن ہے. شاید آپ کو یہ بات تعجب لگے. آپ نے وہ سنی نہیں حدیث پاک، وہ قول پاک کہ سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علی اس وقت تک رب کو سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کو خود دیکھ نہ لوں. یہ ممکن ہے آج بھی زمین پر بیٹھ کر ہم رب کا دیدار کر سکتے ہیں. اور بہت سارے محدثین نے لکھا کہ اسم اعظم یا اسم ذات کے تصرف سے ہم رب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. سورہ اخلاص کا پہلا راز ہمیں سیدنا بلال کی چوکھٹ سے نصیب ہوا جو انہوں نے احد احد کر کے ہمیں بتلایا. آج تک دنیا سورہ اخلاص کے تصرف کو پہنچ ہی نہیں سکی. آخر کیا وجہ تھی کہ سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 36 سال سورہ اخلاص پر ریاضت کی؟ کیا ان کے سامنے اور قرآنی آیات نہیں تھیں؟ کیا ان کے سامنے اور حدیث اور صورتیں نہیں تھیں؟ تھیں، بالکل تھیں. آخر انہوں نے سورہ اخلاص کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص جتنا اپنے اندر روحانی تصرف رکھتی ہے اتنا اور کوئی صورت بھی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ قرآن کا ایک تہائی ہے. قرآن کا پورا ایک بڑا موضوع توحید کا وہ یہ 4 آیات بتا رہی ہے. تو میں نے جو آپ کو وظیفہ سورہ اخلاص کا تعلیم کیا ہے وہ ایویں کتابیں کھول کر میں نے آپ کو نہیں پڑھ دیا. پوری سوشل میڈیا بھری پڑی ہے ورد اور وظائف سے. بہت سارے روحانیت سے ریلیٹڈ چینلز ہیں، لوگ وہاں پہ تعویذ گنڈے اور وہاں پہ جو ہے نا نت نئے وظائف بتا رہے ہیں. میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک چیز کو، ایک رسی کو مضبوطی سے جو ہے نا وہ پکڑ لیں، تھام لیں اس رسی کو، اور پھر ہم اسی آیت یا اسی صورت کے ساتھ اپنی ایسی روحانی تصرف یا اپنی ایسا روحانی تعلق پیدا کر لیں کہ ہم اسی سے دینی اور دنیاوی تمام مسائل کا حل کر لیں. اور ایسا ممکن ہے. سورہ اخلاص اپنے اندر ایک خاص روحانی برقی طاقت رکھتی ہے. اسی لیے میں نے مختلف چیپٹرز کر کے یا چھوٹی چھوٹی کلاسز کر کے رمضان کے ہر روزے کے ساتھ ان رحمتوں، عافیتوں اور برکتوں اور خیروں دینے والے ایام کے ساتھ آپ سے ہر روز ایک سورۃ اخلاص کی فضیلت سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک آپ سے ڈسکس کیا. کیونکہ انسان لالچی ہے. جب وہ کسی چیز کے فیوز و برکات کو سنتا ہے تو پھر وہ اندرونی طور سے اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے.
اور یقین جانیں جو میں آپ کو سورۃ اخلاص سے بتا رہا ہوں، سورۃ اخلاص کے متعلق بتا رہا ہوں، وہ حدیث سے، صحیح احادیث سے ریلیٹڈ بتا رہا ہوں، میں اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ مجھے میرے پیر و مرشد حضرت پیر سید یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تعلیم کیا وہ میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ اور اگر میری ویڈیو کو کوئی اہل علم سن رہے ہیں تو وہ اس بات کا واضح ثبوت دیں گے کہ جو میں بتا رہا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ 5ویں 6ٹھی کی بکیں اٹھا کے دیکھیں کہ سیدنا بلال احد احد کا پرچار کیا کرتے تھے، آخر احد میں ایسا کیا ہے؟ اچھا، آپ یہاں پہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، ہرگز بھی نہیں، وہ تو صرف احد کو پکارتے تھے، اور احد میں جو روحانی طاقت ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اور ہاں ایک چیز ہے کہ جو احد کا روحانی تصرف ہے وہ احمد میں ضرور چھپا ہوا ہے، جو کہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ احد اور احمد کا آپس میں کیا ریلیٹڈ ہے۔ جیسے اللہ کے پاس اس کی صفات ہیں تو اس نے اپنی ہی صفات میں کچھ صفات میں اپنے یار کو بھی ان کا تصرف دیا، جیسے اس نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، اور ساتھ میں اپنے محبوب اپنے یار کے متعلق فرمایا کہ تو رحمت للعالمین ہے۔ میری جو رب العالمین والی صفات ہے وہ بھی عالمین کے لیے ہے، یعنی آدم سے لے کر اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے میں رب العالمین ہوں۔ اسی طریقے سے تو بھی آدم سے لے کر اولین سے لے کر آخرین تک کے لیے میں نے بھی تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یعنی وہاں بھی عالمین استعمال کیا اور اپنے یار یا اپنے محبوب کے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ کیا ہے کہ اپنی صفات میں اس کو بھی شریک ٹھہرایا، کہیں کہیں کہا میں بھی رحم کرنے والا ہوں، میرا محبوب بھی رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے احد کا روحانی تصرف ہے تو احمد میں بھی ایک خاص روحانی تصرف ہے، جس کو سمجھنے کے لیے تصفف چاہیے، معرفت چاہیے، طریقت چاہیے، کامل کی توجہات چاہیے، اور شریعت کا نہیں باطن کا علم چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے باطنی علم کو پالیں گے، اس راز کو پالیں گے چونکہ باطنی علم کہلاتا ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کو جان سکتے ہیں۔